अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 जून 2021 है और वेडनेसडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत उज़्ज़ुमर का बाकायदा आगाज करेंगे। कल हमने सूरत उज़्ज़ुमर की इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तौहीद अमली क्या है। तौहीद अमली के ऊपर हमने बात की थी कि वो तौहीद जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल इखलास में बयान की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो तौहीद बताई गई है, ये तो असल में अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा जो रिश्ता होना चाहिए, जो हमारा ईमान होना चाहिए, वो क्या है कि ए नबी कह दो अल्लाह अकेला है, एक नहीं है, बल्कि अहद का मतलब है अकेला है। अल्लाहु समद, वो माबूद बरहक है और बेनियाज है, यानी वो असल है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। और वो बेनियाज है से मुराद ये है कि उसको किसी भी चीज की हाजत नहीं है। वो ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है और ना उसे नींद आती है। उसको वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। उसको अपने जाने के बाद किसी औलाद की जरूरत नहीं है जो उसकी लेगेसी को संभाल सके। जैसे हमने पिछली सूरत में पढ़ा था, सूरत स्वाद में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर इनामात किए और उन इनामात में से एक इनाम अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दाऊद को सुलेमान दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी औलाद देगा तो वो एक इनाम की सूरत में देगा, मगर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम की सूरत में क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों को, बाप और बेटे को हू बहू बनाया। जो हुकूमत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दी, द एन हूँ, वही हुकूमत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लेके आगे चले और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ज्यादा और हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद, ना वो किसी का बाप है, वलम यूलद, और ना ही वो किसी का बेटा है। यानी अल्लाह तबारक व ताला जो है वो अल्लाह ही है। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वो अब पहले था, उससे पहले कुछ नहीं। वो आखिर में रहेगा, उसके आखिर कुछ नहीं। वो जाहिर है कि हर शय में नजर आएगा और वो इतना छुपा हुआ है कि वो नजर ही नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा एहसान हमें दिया है कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग पैदा हो सकती है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। और अगर ये फीलिंग तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो रही है तो ये फीलिंग पैदा करो कि वो मुझे देख रहा है, इसलिए क्योंकि है नूर तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की तजल्ली, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबल, देखो पहाड़ की तरफ। पहाड़ पे अल्लाह ने तजल्ली डाली अपनी और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये नूर तजल्ली जो है, मेरी जो रमक है, वो एक इंसान के अंदर रूह की सूरत में है। और जब एक रूह की सूरत में है तो वो दिल में है कि मैं दिल में तो आता हूं, समझ में नहीं आता। मैं जान गया तेरी पहचान यही है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल में तो है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे है। अल्लाह की पहचान क्या है? वो ये है कि आपका दिल का आईना जितना साफ होगा, जितना गुनाहों से पाक होगा, जितना अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मोहब्बत से आपको आजाद रखेगा, जितना आप खुब से बातिन यानी बातिनी जो बुराइयां हैं
جھوٹ ہے, بغض ہے, جلن ہے, حسد ہے, کینہ ہے, عداوت ہے کسی کے لیے, کسی کا مال غصب کرنا ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے, کسی کو زچ کرنا ہے, اگر آپ کے اندر سے یہ ساری جو روحانی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری نکل جائیں گی تو دل کیا ہوگا؟ پاک صاف ہو جائے گا. اور جب شیشہ جو ہے صاف ہوتا ہے تو اس کے اندر ریفلیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ صاف آتی ہے. اور جب ریفلیکشن صاف آتی ہے تو آپ کو ہر وقت کنٹینیوسلی کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ چشمہ پہنتی ہیں اور چشمے سے آپ باہر دیکھتی ہیں تو آپ کو گدلا گدلا سا نظر آتا ہے. آپ سمجھتی ہیں موسم خراب ہے. موسم خراب نہیں ہے, آپ کے چشمے کا شیشہ گندا ہو گیا ہے. جب آپ اس چشمے کے شیشے کو دھوتی ہیں پانی سے اور صابن سے اور اس کو صاف کپڑے سے پوچھ کر آپ اس کو دوبارہ پہنتی ہیں تو وہی جو دھندلاہٹ تھی وہ آپ کو صاف نظر آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, یعنی جو تمہارے کو خاک سے میں نے بنایا ہے انسان کو اور میں نے اس میں روح اپنی پھونکی ہوئی ہے, تمہارے اندر ہے وہ. اب تم اپنے دل کے آئینے کو صاف کرتے رہو, کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, ہم نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک دل میں شیطان رکھ لو اور ایک دل میں اللہ کو رکھ لو. نہیں, اللہ آئے گا تو شیطان جائے گا, ٹھیک ہے, اور جب شیطان آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے چلا جائے گا. تو یہ ایک گھر ہے, یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گی. کہتے ہیں نا ہم لوگ گھر میں, یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گی. اب آپ فیصلہ کر لیجئے آپ کو کس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ توحید عملی جو ہے جو اس سورت کے اندر بتائی جا رہی ہے, اور پچھلی سورت کے اندر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا, وہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تھک کر بیٹھے اپنی کرسی پہ تو ان کو ایسے وہ بیٹھے جیسے جسد ہوتا ہے. جسد کیا ہے؟ ایک باڈی ہے جس میں کوئی پاور نہیں ہے. جب ایک باڈی ہے جس میں کوئی پاور نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو نے مجھے جو طاقت دی ہے, جو پاور دیا ہے, مجھے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے, اللہ مجھے وہ پاور کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی مجھ میں تو قوت ہے ہی نہیں, نہ مجھ میں طاقت ہے بچنے کی, اللہ تو عطا فرما. تو سورہ سعد میں جو ہم نے جسد پڑھا, ٹھیک ہے, اور اس جسد کے بعد ایک دعا پڑھی جس میں اللہ سے انہوں نے معافی مانگی, اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, اے اللہ مجھے ایسی سلطنت, ایسا ملک, ایسی اور نعمتیں عطا فرما جو تو نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں, تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے میں تیرے کام کو, تیرے دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکوں, اور زیادہ سے زیادہ جو تیری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی انوینشنز کو کر سکوں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین کے لیے خلیفہ پیدا کیا ہے, اور زمین کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے ان چیزوں کو حضرت آدم نے دنیا میں آ کے ایکسپلور کیا ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, اور جو چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے کے ذریعے ایکسپلور ہوئی تھی وہ اور زیادہ جو ہے نا ایڈوانس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی کہ اب بھی معہ والطیر, کہ وہی پہاڑ جو تھے وہ ان کے ساتھ پڑھنے لگے زبور کو, وہی چڑیاں جو تھی وہ پڑھنے لگی زبور کو. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کو بولیاں سمجھ میں آنے لگی ان جانوروں کی, اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ جو تسبیح کر رہی ہے میری ہر مخلوق تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے آئینے جو ہے وہ صاف جتنے ہوں گے تو ہمیں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ اللہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ,
اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید عملی۔ توحید عملی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کچھ انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کر سکتا ہے عطائی۔ عطائی کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں اس کے ذریعے وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ہم اس سورت کا باقاعدہ جو ہے مضامین کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ سورۃ الزمر کے اندر جو ہے، سورۃ الزمر جو ہے وہ 39 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، 75 آیات ہیں اس کے اندر اور 8 رکوع ہیں اس میں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 میں توحید باری تعالیٰ بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 9 سے لے کے 37 میں اچھا اور برا کردار بیان کیا جائے گا کہ انسان کے اندر جو ہے توحید اگر آ گئی، اللہ کی ایک ہونا سمجھ میں آ گیا، تو اب صرف اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ آپ کے عمل کے اندر آنا چاہیے۔ تو وہ کس طریقے سے آئے گا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اچھا اور برا کردار بیان کریں گے۔ آیت نمبر 38 سے لے کے 52 میں مشرکین کے باطل نظریات کا رد کرے گا اللہ تعالیٰ کہ مشرکین مکہ اپنے جو 365 بت ہیں ان کے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے باطل نظریات کو ختم کر دے گا۔ آیت نمبر 53 سے لے کے 63 میں اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان ہے، یعنی کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف اور مت ادھر سے ادھر بکھرتے پھرو۔ آیت نمبر 38 سے لے کے 52 میں باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانے چاہ رہے ہیں آپ کو کہ باطل ایک چیز ہے غلط اور ایک چیز ہے صحیح۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے جو باطل نظریات ہیں، میری جو چیزیں ہیں، ان کو تم کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین عرب کہتے تھے محمد ایسا کرو، ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر دیں گے، ایک دن تم ہمارے رب کی عبادت کر لو، ٹھیک ہے، ایک دن تم ہمارے طریقہ کار پہ چل لو، ایک دن ہم تمہارے طریقہ کار پہ چل دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الکافرون نازل کی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی کہہ دو اے کافروں، جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں تم اس کو نہیں پوجتے، اور میں اس کو پوجنے والا نہیں ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم اس کو پوجا کرنے والے نہیں ہو جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ تم اپنے راستے پر قائم ہو، میں اپنے راستے پر قائم ہوں۔ یہاں ہمیں کیا بات پتا چلی کہ ایسا آپ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں آپ کی بات مانوں اور ایک دن آپ میری بات مانو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی 50% عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 25% عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آیات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ آیت نمبر 38 سے لے کے 52 میں احوال قیامت کا بیان ہے۔ آئیے اب اس کی ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 1 سے لے کے 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ये अब जो ग्रुप हमारा शुरू हो रहा है, सूरतों का सिलसिला जो शुरू हो रहा है, वो तौहीद अमली पे शुरू हो रहा है। तौहीद अमली के ऊपर बात की जाएगी कि इंसान जब अल्लाह को एक मान लेता है तो उसकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये किताब कुरान अल्लाह की जानिब से उतारी हुई है, जो गालिब है, हिकमत वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने आपकी तरफ हक के साथ नाजिल की है, तो आप खालिस एतकाद करके अल्लाह की इबादत करें। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों से कह दें कि अगर तुमने मुझे मान लिया है तो फिर खालिस तौर पर मेरी ही इबादत करो। ये मत समझो कि शुफ़आउना इंदल्लाह, ये बुत जो तुम्हारे हैं ये मेरे सामने सिफारिश कर सकेंगे तुम्हारे लिए। और आयतल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कि अल्लाह के सामने कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा किसी और की। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। दुनिया तुम्हारे ऐब नहीं जानती, दुनिया तुम्हारी नेकी नहीं जानती, मगर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, मैं तो छोटी सी भी नेकी तुम्हारी निकाल के ले आऊंगा क़यामत के दिन, और छोटा सा भी गुनाह निकाल के ले आऊंगा क़यामत के दिन। तो किसी को किसी की सिफारिश की जरूरत तब होती है जब वो उसके हालात को नहीं जानता और दूसरा बंदा उसको अच्छी तरीके से जानता है, तो वो सिफारिश करता है। अल्लाह के आगे तो सब कुछ खुला हुआ है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर आपको जो एक लफ्ज बता रहा है, फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहू दीनी, यानी अल्लाह की इबादत करो खालिस होके। हजरत इब्राहिम ने कहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आपने रखना है याद अपने कि ये आयत जो है दोबारा आएगी आयत नंबर 11 के अंदर। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है एक और आयत में, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, सूरह बकरा की आयत है, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो जो तुम्हारे पसंद का होता है, और कुछ हिस्से को तुम छोड़ देते हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही होती बात। तो ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल गलत है। समझ आ रही है? यानी अल्लाह ताला कह रहा है कुरान को समझो और उसके मुताबिक अमल करो, टेक इट और लीव इट। यहाँ पर अल्लाह ताला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, देखो खालिस इबादत अल्लाह के लिए सजावार है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और शुरका बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको महज इसलिए पूजते हैं कि वो अल्लाह का मुकर्रब बना दें, अल्लाह का मुकर्रब बना दें। तो अल्लाह फैसला कर देगा उन बातों में जिनमें ये आपस में इख्तिलाफ करते हैं। बिलाशुबा उनको हिदायत नहीं करता जो झूठा और नाशुक्रा है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक बनी आमिर कबीला है, बनु कनाना, बनी सलमा, ये बुतों की पूजा करते थे, और ये बुतों की पूजा करते थे, और ये फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि जब बेटी तुम्हारे घर में पैदा होती है तो तुम्हारे मुंह काले हो जाते हैं और तुम बेटियों को यानी दफन कर देते हो शर्म से, और तुम अल्लाह के लिए फरिश्तों को बेटियां कह रहे हो। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ये बात बताई है कि फरिश्ते जो हैं वो यहाँ पर हमारे दुनिया में रहते हैं, हमारे काम करते हैं, हवाओं के फरिश्ते हैं, पहाड़ों के फरिश्ते हैं, बारिशों के फरिश्ते हैं, हमारे साथ हैं, मगर हमें इजाजत नहीं है उनसे डायरेक्ट बात करने की। कि हम ये नहीं कह सकते फरिश्ते बहुत गर्मी हो रही है, जरा तेज हवा तो चला दो प्लीज।
ہم فرشتے سے نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے پروردگار گرمی بہت ہے، اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، اللہ پاک فرشتے کے ذریعے وہ ہوا چلوا دے، یا کسی کے ذریعے آپ کو اے سی دلوا دے، یا کہیں سے پنکھے کی بجلی آئے اور پنکھا آپ کے اوپر چل کے آپ کو ٹھنڈی ہوا پہنچا دے، یہ اللہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کیا کرنا ہے، ہمیں کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ جو داتا دربار میں بیٹھے ہیں، جو شیخ اجمیری ہیں، جو بابا فرید گنج شکر ہیں، یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جا کے وہاں دھمال ڈالنا، ان سے مانگنا، ان کی پوجا کرنا، ان کے لیے نیازیں دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر سکتے۔ ان کو کس چیز نے مجھ سے قریب کیا؟ وہ توحید عملی تھی۔ توحید عملی کیا؟ کہ اپنی زندگی کو اللہ کے عین مطابق، قرآن کے عین مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کرنا، یہ توحید عملی ہے۔ نماز کا سجدہ 2 منٹ کسی اور کو دیکھ کر لمبا کر دینا شرک ہے، اور نماز کا سجدہ اپنے حساب سے اپنی طریقے سے پڑھنا یہ توحید عملی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور بڑی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی نفل نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، ان کے کزن گھر میں آ گئے اور ان کو نماز پڑھتے دیکھا، تو ان کے دل میں، جو نماز پڑھ رہے تھے صحابی، ان کے دل میں آیا کہ چلو شکر ہے اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، اور پھر انہوں نے نماز مکمل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے اس میں ڈنگ میں، اپنی محبت میں اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، مگر میرا جب کزن آیا تو مجھے دل میں یہ ہوا کہ شکر اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز اس کو دیکھ کے باندھی تھی، یا تمہیں پتا تھا کہ وہ آنے والا ہے تو وہ تمہیں اس حال میں دیکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ دل کے اندر شیطان کا وسوسہ ڈالنا، یہی تو شیطان کا سیدھے رستے پر بیٹھنا ہے، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہاں ان کو دیکھ کر اور لمبی نماز کر دینا، یہ جو ہے نا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توحید عملی کیا ہے کہ تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہ سمجھو۔ اب یہاں پر ایک صحابی ہے، عکاشہ نام ہے ان کا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ سے کہا سوچو، صحابہ نے سوچا، جواب دیے، اور حضور نے فرمایا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایسے بھروسہ کریں گے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی شفا دینے پر آئے تو کوئی چیز کی، مجھے کوئی دوائی کی، کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت مجھے شفا دے سکتا ہے۔ یعنی انسان دنیاوی وسائل کو ہٹا کر اپنے ذہن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ جیسے مثال قرآن سے لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پہاڑوں، ہواؤں کا فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم جو ہے نا وہ ہوا ایسی چلائیں گے کہ آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تو جاؤ۔ بارش کا فرشتہ آیا اور بارش نے حکم دیا، بارش کے فرشتے نے کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم بارش ایسی برسائیں گے کہ یہ آگ بجھ جائے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ جانے اور میں جانوں، میں تمہیں کیوں بولوں کہ بھائی یہ کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ خود حکم دے نا، میرے سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ میرے سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ وہ خود حکم دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اوپر سے آواز دے کے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تم نے جلانا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں 70,000 جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے گا،
تو ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے جن کا نام تھا اکاشا. حضرت اکاشا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے, کاش میں ان میں سے ہوں. حضور نے دعا فرما دی کہ اللہ اکاشا کو ان میں سے کر دے. تو پھر ان کو دیکھی دوسرے صحابی کھڑے ہونے لگ گئے. حضور نے فرمایا الفضل للمتقدم, جس نے بات سنتے ہی دعا مانگ لی اس کی دعا قبول ہو گئی, جس نے بعد میں سوچا اور پھر دعا مانگی تو وہ ان میں شامل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بہت کم لوگ ہیں ایسے جو دنیاوی وسائل کے بغیر اللہ پر بھروسہ کریں, اور ایسا بھروسہ کریں کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری بھی کرتا ہے. حضور کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ رشتہ دینے جائیں کسی کے گھر میں تو ان کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جائے. وہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے جائیں تو ان کا فیصلہ نہ مانا جائے. دنیا میں اگر وہ چلے تو ان کو لوگ ان کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑائیں. مگر وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا جائیں کہ اللہ ایسا ہی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ویسے ہی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں توحید عملی یہ ہے کہ بندہ مجھے جس طرح کا خیال کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہوں. اگر آپ اللہ کو ظالم خیال کریں گی تو اللہ اپنا ظلم کر کے آپ کو دکھائے گا. اگر آپ اللہ کو مہربان دیکھنا چاہتی ہیں اور مہربان سمجھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بالکل ویسا ہی ریئیکٹ کرے گا جیسا کہ آپ اس کو سمجھتی ہیں. یہ توحید عملی ہے کہ جب آپ دنیا میں بھی رشتہ اپنا آپ کا کسی کے ساتھ ہوتا ہے محبت کا, تو آپ جب شادی کر کے آتی ہیں تو آپ اپنے میاں کو سمجھتی ہیں بہت کمپیٹیبل ہے, بہت فلانا ہے, بہت فلانا ہے, بہت فلانا ہے, اور آپ اس کو بتاتی ہیں میں تو آپ کو ایسا ہی سمجھتی ہوں, میں تو آپ کو ایسے ہی سمجھتی ہوں. اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے ہمارے لیے کہ میں اپنی بیوی کے لیول کے اوپر آ سکوں. یہ تو اللہ کا اور میرا اور آپ کا رشتہ ہے. اور جب میں اور آپ اللہ کو سمجھ جائیں گے کہ وہی ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں, وہی ہے جس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے, وہی ہے جو کسی کو بادشاہت کے بعد کرسی پہ بٹھا کے جسد بنا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر کی طاقت ختم کر دیتا ہے, تو وہی رب ہے جو اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور توبہ ہونے کے بعد قبولیت کے بعد اس کو انعامات سے نواز دیتا ہے. آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہم نے سورہ صاد میں قصہ پڑھا, حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری سے آزمایا اور بیمار ہو کے بالکل ہی برے حال میں تھے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری بیماری دور کر دے, انہوں نے کہا اللہ میرے سے شیطان کو دور کر دے, میں بیماری کو تو جھیل رہا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے تو میرے درجوں کو بلند کر رہا ہے, مگر یہ جو شیطان آ کے میرے کانوں میں گڑبڑ کر رہا ہے, کبھی میری بیوی کے ذریعے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ تو اس شیطان کو مجھ سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا دور فرمایا, اللہ نے فرمایا اٹھو زمین پہ پیر مارو, اور چشمہ جاری ہو گیا جس سے نہا لیے, پورا اوپر کا جسم اللہ نے پاک کر دیا. مگر بیماری تو اندر بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانی پی بھی لو تاکہ تمہاری اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں. تو مجھے اور آپ کو کیا پتا چلا توحید کیا ہے, توحید عملی کیا ہے, اس کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے. توحید کی جسم کیا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں تو میں نماز بھی پڑھتی ہوں, روزہ بھی رکھتی ہوں, زکوٰۃ بھی دیتی ہوں, حج بھی کرتی ہوں, میں بے شمار کام کرتی ہوں, مگر کیا میں وہ جسد کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ کر رہی ہوں, اور میرا دل و دماغ اور میرے خیالات اور میری نیت, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا میری نیت ہے اللہ کو راضی کرنے کی؟ کیا میری نیت ہے کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار مان کر میں اس کے سامنے اپنا سر جھکا رہی ہوں یا نہیں جھکا رہی ہوں؟ تو مجھے اور آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا ہے. کل کے لیکچر کے بعد میں جب نماز پہ کھڑی ہوئی ہوں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم تو سورہ فاتحہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ پہلے آسمان کیا ہماری تو نماز ہمارے منہ سے نکل کے سجدے کی جگہ تک پہنچ جائے, یہ بڑی بات ہے. تو ہم کیسے اپنے جسم کو, اس جسد کو, یہ جو باڈی ہے ہماری باڈی کو جسد کہتے ہیں, اس جسد کو ہم کیسے اپنے روح کے تابع کریں گے؟
روح کے تابع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انگلش میں آج کہتے ہیں میڈیٹیشن، ہم کہتے ہیں اس کو مراقبہ۔ مراقبہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیے، اپنے خیالات کو دور کر لیجئے، شیطانی دماغی خیالات کو دور کریے، اپنا سانس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو پہلا سانس آپ کے اندر پھونکا گیا ہے جس سے آپ کو زندگی ملی ہے، اس سانس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی ناک سے نکل رہا ہے اور آپ کے پیٹ کے اندر تک جا رہا ہے، پھر وہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے، پھر وہ آپ کے اندر جا رہا ہے۔ یعنی اپنے سانس کی آواز کو جب آپ سنیں گی تو آپ کو اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہوگی، جب دل کی دھڑکن محسوس ہوگی تو دل کی دھڑکن بولے گی دھک 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 دھک۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکن یہ کرتی رہی کہ آپ اللہ کو ہر دھڑکن میں آپ اللہ کی آواز نکالتی رہی، آپ کا دل ذکر کرتا رہے گا تو آپ کا دل صاف رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ نماز میں بیٹھتی ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑا مراقبہ ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ میڈیٹیشن یہ آپ کرتی ہیں کہ ہر طرف سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو اوپر کر کے اور آپ نے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کیا ہوتا ہے، مگر ہماری باڈی سرنڈر کر رہی ہے، ہماری باڈی سجدے میں جا رہی ہے، رکوع کر رہی ہے، اللہ اکبر کہہ رہی ہے، مگر ہماری روح جو ہے نا اس کو جسد بنانے کی کوشش میں شیطان لگا ہوا ہے، ہمارے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات لانے میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے نماز کو اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز جائے، وہ کانوں کے ذریعے دل میں اترے گی آواز، اور جب دل کے اندر آپ کی آواز اترے گی تو آپ کو توحید عملی کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا اور غالب ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا بتا رہے ہیں کہ میرا کوئی بچہ نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میری تو بیوی ہی نہیں ہے، تو میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ کے ولم اگر کوئی بچہ اللہ کا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہتا ہے، دیکھو وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے نا گرمی کا، اب یہ دیکھیے کتنی شدید گرمی ہے، مگر اسی شدید گرمی میں آپ کا پھل آم پک رہا ہے نیچرل طریقے سے، اور وہ جب آپ کھا رہی ہیں تو وہ آپ کے اندر جو گرمی ہے جسم کی اس کو ٹھنڈک دے رہا ہے۔ ہر فروٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمیوں میں پیدا کیا ہے جو دھوپ سے پکتا ہے، فرمایا کہ چاند جو ہے اور سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام ہے پھل کو پکانا، چاند کا کام ہے پھل میں مٹھاس ڈالنا۔ اسی لیے سورج کو کہا ہے مرد کہ وہ سارے وقت دنیا میں نکل کر اور وہ کماتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے، اور چاند سے مثال دی ہے عورت کو کہ وہ ان چیزوں کو برتتی ہے، پکاتی ہے، کھلاتی ہے، اور ٹھنڈک اور روشنی عطا فرماتی ہے، اپنے میاں کو سکون عطا فرماتی ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ یہ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑے وقت مقرر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیے خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے
آدم کو پیدا کیا تھا، آدم کے اندر سے ہی ہم نے حوا کو نکالا. حوا کو الگ سپیشیز نہیں بنایا، بلکہ ایک انسان مرد کے اندر عورت بھی موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کے اندر سے عورت حضرت حوا کو نکال کر باہر کر دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں کیا ابھی بھی اللہ نے ایسے جانور راؤنڈ ورم جو ہوتے ہیں جو مٹی کے اندر سے نکلتے ہیں، اسی کے اندر فیمیل آرگن بھی ہے اور میل آرگن بھی ہے، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک ورم سے مختلف قسم کے بچے پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے پہلو سے عورت کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا، مرد کو یہ بات سمجھا دی کہ عورت تمہارے پیر کی جوتی بھی نہیں ہے، اور عورت کو سر پہ بھی نہیں بٹھانا، بلکہ عورت تمہارے پہلو سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور پہلو میں ہی اس کو رکھو گے تو یہ تمہارے کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلیاں جو ہے نا ہماری، اس پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی ہڈی رکھی ہے جو ہمارے جسم میں ایکسٹرا ہے. وہ ایکسٹرا ہڈی اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے کہ اگر تمہارے جسم کے اندر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی ہڈی ختم ہو جائے، کچھ بھی پرابلم ہو جائے، تو وہ جو پسلی کے نیچے کی ہڈی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس لیے رکھی تھی کہ وہ جوڑ بن کے آپ کے جسم میں لگ جائے. یہ میں کیسے بتا رہی ہوں آپ کو کہ میرے میاں کا ہاتھ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے، ان کی جو ہاتھ کی ہڈی ہے اس کو جب انفیکشن ہوا اس میں، اور 8 رمضان المبارک کو اس کا آپریشن ہوا، تو انہوں نے اس کو کاٹ کے چھیل کے بالکل تیار کر کے اس کو پھر بند کر کے رکھ دیا ہاتھ میں. 3 مہینے بعد آپریشن ہوگا، یعنی بقرہ عید کے بعد آپریشن ہوگا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ پسلی کے نیچے ایک ہڈی ہے چھوٹی سی جو اللہ نے ایکسٹرا رکھی ہے، وہ ہڈی نکالی جائے گی آپ کی آپریشن کر کے، اور وہ ہڈی آپ کے بازو میں لگا دی جائے گی تاکہ آپ کا بازو ٹھیک ہو جائے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی کی ہڈی سے عورت کو بنایا اور پسلی میں ایکسٹرا ہڈی رکھی تاکہ وہ جسم میں کسی بھی جگہ پہ جوڑ میں کمی ہو جائے تو یہ ہڈی اس کے اوپر جا کر اس جوڑ کو جوڑ دے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں، اس کی شانوں کو دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے، اگر آپ کو اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کی نس کو بدلنا ہے پوری، تو ٹانگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نس رکھی ہے کہ جس کو آپریشن کر کے کاٹ کے ٹانگ سے نکال کر آپ کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، اور آپ کی سرجری مکمل ہوتی ہے اور آپ پھر سے جینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جب ایسا کرنے والا ہے تو ہماری توحید عملی کیا ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی کو مانیں، اللہ ہی کے لیے سب کام کریں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اور تمہارے لیے 4 پایوں کے 8 جوڑے بنائے. سورۃ الانعام کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی. اب میں آیت کھول رہی ہوں، آیت نمبر ہے 125 سورۃ الانعام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 143. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہم نے 8 نر اور مادہ پیدا کیے ہیں انسان کے لیے، بھیڑوں میں سے 2، بکری میں سے 2. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں کو، نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بیان کرو سند. اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گایوں میں سے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 8 چوپائے پیدا کیے، اور ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 8 جوڑے بنائے ہیں تم کو، اور تم کو پیدا کیا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں.
यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुसरफून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने एक इंसान से आदम और हव्वा को बनाया एक ही इंसान आदम से। फिर अल्लाह ताला कह रहा है हमने तुम्हारे लिए 8 चौपाए बनाए हैं, भेड़ों में से, बकरों में से, ऊंटों में से, गायों में से, मर्द औरत मर्द औरत मर्द औरत बनाए हैं। ठीक है। फिर अल्लाह कह रहा है कि हमने तुमको पैदा किया है तुम्हारी माँ के पेट में 3 तारीकियों के अंदर। ये 3 तारीकियां कौन सी हैं? एक तारीकी आपके पेट की वॉल है, दूसरी आपकी यूट्रस की वॉल है, तीसरा वो झिल्ली है जिसके अंदर बच्चा सांस लेता है और जिसके अंदर से बच्चे को खाना मिलता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में रखा है। उन 3 पर्दों में वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुम्हारी इन 3 पर्दों में रहकर क्या खूबसूरत शक्ल बनाता हूं कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। क्या ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये है तौहीद अमली कि अल्लाह के अमल जो है वो ऐसे हैं, ऐसी क्रिएशन है कि कोई इस क्रिएशन को कर नहीं सकता। हाँ, इसे खराब जरूर कर सकता है, इसके अंदर खराबी पैदा करने के लिए कोशिश इंसान कर सकता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला जैसी चीज बना नहीं सकता। लोगों ने रोबोट्स बना लिए, उनके अंदर दिमाग डाल दिया, उनके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम डाल दिया, वो खाना भी पका रहे हैं, वो कपड़े भी पहन रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो एक इंसानी दिमाग नहीं बना सके। करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने, और जब तहकीक करके एक दिमाग बनाया उन्होंने तो वो भी एक रिटार्डेड बच्चे का दिमाग था। यानी अल्लाह तबारक व तआला सूरह आयतल कुर्सी में फरमा रहे वला युईतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, तुम इहाता नहीं कर सकते उन चीजों पर जिस पे मैं तुम्हें दस्तरस ना दूं। हाँ, साइंस की तहकीकात ये कर रही हैं कि अगर आपके औलाद नहीं हो रही तो आपका एग निकालेंगी, आपके मियाँ का एग निकालेंगी, दोनों को मिलाएंगी, फर्टिलाइज करेंगी, फिर उसके बाद माँ के पेट में रहम में डाल दिया जाएगा और फिर उससे बच्चा बन जाएगा। साइंस ये रिसर्च करके तहकीक करके बहुत से बच्चे पैदा हो रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि शादी के बगैर किसी और मर्द का स्पर्म लेके, जो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आपका हलाल रिश्ता है हराम रिश्ता है कैसा रिश्ता है, आप वो स्पर्म लेकर अपने अंदर डलवाते हैं और आपको औलाद हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि ये औलाद जो तुमने पैदा की है ये तुम्हारे लिए अजाब का टुकड़ा बनेगी या ये तुम्हारे लिए अच्छाई की बायस बनेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के जब कामों में मैं और आप खेल रहे हैं, और बहुत से लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो आप अडॉप्ट करने के बाद उनके साथ सही तरीके से रवैया नहीं कर सकते, उन बच्चों को परेशान कर देते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा ना। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह तबारक व ताला पे अगर ईमान हो, यकीन हो, जैसा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का था कि बुढ़ापे में कह रहे हैं मेरे बाल सफेद हो गए, मैं किसी काबिल नहीं, मेरी बीवी बांझ हो गई, फिर भी अल्लाह मुझे औलाद चाहिए। अल्लाह पर ऐसा यकीन था कि अल्लाह ने उनको दे दी। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने तुम्हारे माँ के पेट में 3 पर्दों में छुपा कर क्या खूबसूरत औलाद बनाई है। इसीलिए कहते हैं कि जब 4 महीने 10 दिन में बच्चे के पेट में रूह डाली जाती है, माँ के पेट में रूह डाली जाती है, उससे पहले अगर माँ दुआ मांग रही है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा नसीब फरमा दे, अल्लाह ताला मुझे बेटा नसीब फरमा दे, वो दुआ मांग रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ के मुताबिक उसको बेटा नसीब कर सकता है, उसको बेटी नसीब कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, जब वो 3 पर्दों में रखकर एक बच्चे को बना सकता है, तो क्या वो जिस पर्दे के अंदर दुनिया में मैं और आप हैं, अल्लाह ताला क्या हमें नहीं देख रहा? वो हर वक्त हर आन देख रहा है। ये है तौहीद अमली।
اللہ تمہارا رب ہے, اسی کی بادشاہت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ پاک فرما رہے اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے. کیا مطلب؟ جو ابھی میں نے آپ کو قل هو اللہ احد میں کیا بتایا تھا, اللہ بے نیاز ہے, اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم اس کی اطاعت کرو, عبادت کرو یا نہیں کرو. ولا یرضی لعبادہ الکفر, اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی شکر ادا کرو, مگر یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تم کو ناشکری کرنا. دیکھیے ناشکری کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ناشکری زبان سے کرنا, اف اللہ کتنی گرمی ہے, کتنی مصیبتیں ہیں مجھ پہ, اللہ کیا مشکل ہے, اللہ تو کو اف میں کیا کروں. ایک یہ ناشکری ہے. اور ایک یہ ناشکری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی, پیسہ دیا, خرچ کرنے کی توفیق دی, سب چیز, مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو, اپنی ذہن کی بہترین صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا کے رکھ رہی ہوں, حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر رکھ رہی ہوں. یہ ناشکری عملی ہے. جیسے توحید عملی ہے نا, ایسے ناشکری عملی ہے کہ ہم عمل سے اپنے جو ہے نا وہ ناشکرے پن دکھا رہے ہیں. منہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, مگر ہمارے عمل میں جو ہے نا وہ ناشکرا پن ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, اس کے سامنے جھک نہیں رہے, ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, ہم اس کی کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے انسانوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے, اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اگر میں شکر کر رہی ہوں تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر کرو گی تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گی تو میں تم سے لے لوں گا. یہ ہے توحید عملی. آگے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے, اور کوئی فرد دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, پھر وہ تمہارے کو بتلا دے گا جو تم کرتے تھے, وہ تو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورت بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر ہے 12 اور 13. آیت نمبر 12 اور 13 میں سورۃ العنکبوت کی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو, ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے, حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بوجھ نہیں اٹھانے والے. کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ بہت اہم ترین آیت ہے. جب ہمارے بھی آج کل ہم دین کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہماری بیٹیاں یا ہمارے بیٹے یا ہمارے رشتے دار, تو ہم کہتے ہیں ارے بس کر دو یار, تم لوگ بہت ہی زیادہ مولوی ٹائپ کے ہوتے چلے جا رہے ہو, چلو یار کچھ انجوائے کر لو. ارے ہم کہتے ہیں نہیں بڑا گناہ ملے گا ہمیں, یہ غلط کام. ارے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے, اللہ سے تمہاری سفارش کر دیں گے, چلو 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 آرام سے چلو ہمارے ساتھ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, وہ انسانوں میں بھی ہیں, من الجنتی والناس, انسانوں میں سے بھی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, جنات میں سے بھی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اگر تم اس گمراہی میں چلے جاؤ گے تو وہ تمہارا گناہ نہیں اٹھائیں گے, بلکہ تمہیں تمہارا اپنا گناہ اٹھانا پڑے گا.
وہ جو میں نے آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت بتائی ہے نا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کو جب لوگ گالیاں بکیں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو وہ کہیں گے بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تمہیں اختیار تھا، نہیں آتے کیوں آئے؟ اب آئے ہو تو مزے چکو، میں بھی عذاب میں ہوں تم بھی عذاب میں رہو، کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گی، نہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَّيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو جھوٹی باتیں یہ بناتے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اب دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہاں پہ 13 آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور تمہارا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ تو کانٹرڈکٹ ہو گئی نا۔ ایک ہے کسی نے مجھے گناہ کے لیے دعوت دی اور کہا کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تو یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا بتا رہا ہے ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، مسلمان تھی، نازیہ حسن نے کیا کیا، پہلی ویڈیو بنائی اس نے اور اس کے بھائی نے، جس کے اندر انہوں نے میوزیکل ویڈیوز تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنے سین بنائے، انہوں نے ویڈیوز ایسی بنائی کہ جو اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے مر جانے کے بعد لوگوں نے کتنی زیادہ اور ویڈیوز بنائی جس کے اندر وہ ناچ بھی رہے ہیں اور وہ پوری ایکٹنگز ہو رہی ہیں، پوری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا کیا اس بیچاری نے، وہ ایک گناہ جاریہ چھوڑ گئی بیچ میں۔ دوسری آیت نمبر 13 میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جو گناہ شروع کیا تھا اس گناہ کا بوجھ وہ اٹھا رہی ہے، اور دوسرے جو اسی گناہ کو لے کر چل رہے ہیں مزید آگے، اس کو امپرووائز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ننگے پن اور بےہودہ پن کے آگے ان سب کا بوجھ بھی اسی کے کندھے پہ پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شروع کیا تھا اس کو۔ آپ قرآن سے لے لیجئے نا، جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ جو 2 بھائیوں حابیل اور قابیل نے قتل کیا تھا، سارے قتلوں کا عذاب جو ہے وہ قابیل کی گردن پہ ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے وہ برا کام شروع کیا۔ ساری نیکیاں، اگر آپ کو سورہ احزاب یاد ہو تو سورہ احزاب میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ کیوں ڈبل ثواب ملے گا؟ کیا مطلب ہے اس ڈبل ثواب کا؟ یعنی تم نے وہ نیکی کی اور تمہیں دیکھ کر دوسروں نے بھی وہ نیکی کی، تو تمہیں ثواب جاریہ ڈبل ملتا چلا جائے گا قیامت تک۔ اور اگر تم نے کوئی برا کام کیا تو تمہیں ڈبل گناہ ملے گا، اس لیے کیونکہ لوگ یہ کہیں گے اماں عائشہ نے بھی تو ایسا کیا تھا تو میں بھی ایسا کر رہی ہوں تو کیا ہوا؟ تو وہ گناہ جاریہ کا عذاب تمہیں ہمیشہ ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ آیت جو آپ کو بتا رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو وہ گناہ جاریہ ہے جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ مگر اگر آپ یہ کہیں کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گی، چلو بھائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی جس وقت وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ 8ویں آیت آ رہی ہے انسانوں کی ناشکری کے اوپر۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے رحمت سے نوازتا ہے تو جس کے لیے وہ پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بناتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیجئے اے کافروں، اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو تو دوزخیوں میں ہوش ہونے والے ہو۔ یہاں بھی آپ دیکھیے ہمارے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ
وہ یہ چیز ہے کہ جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ہم اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اور جب ہمارا کام ہو جاتا ہے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے پہ کوئی پرابلم ڈالتا ہے، پھر ہم اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو توحید عملی کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ ہم صرف اپنے مطلب کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ جب ہمیں کوئی بھی ڈاکٹروں سے آسرا نہیں ملتا تو کیا ڈاکٹر جب کہتا ہے نا ہم نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے اب تو اللہ ہی بچائے بھگوان ہی بچا سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیدھے جاتے ہیں جے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم شفا کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، جب تمہیں کوئی تکلیف ہے، جب تمہیں کوئی بیماری ہے، جب تم کسی آزاری میں جا رہے ہو تو جانے سے پہلے ہی صدقہ کر دو، جانے سے پہلے ہی دعا کر کے داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دینا، اللہ میرے کسی قصور کی وجہ سے اگر مجھ پہ یہ پرابلم آئی ہے اللہ اس کے ذریعے میرے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف کر دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے لیے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ یہ جو تم اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہو، اپنے آپ کو جھکاتے ہو، اپنی عاجزی اپنے باڈی سے کرتے ہو، اپنے جسد سے کرتے ہو، اس کا جو مغز ہے نا وہ سچے دل سے دعا کرنا ہے۔ اب دیکھیے بچپنے میں ایک دعا مانگتی تھی، اے اللہ میرے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لے، اللہ میرا پڑھائی میں دل لگا دے، اللہ میرے پیشاب کی عادت کو ختم کرا دے، کیونکہ میں بچپن میں پیشاب کر دیتی تھی بستر پہ، تو یہ دعا میں نے رٹی ہوئی تھی اور آج تک یہ دعا جو ہے نا میں رٹی ہوئی، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں یہی دعا نکلتی ہے، اللہ مجھے اچھی سچی نیک لڑکی بنا دے، اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لے، میری گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ گناہ الگ چیز ہے، گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کہلاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کرو گے تو بہت بڑے گناہ ہیں۔ خطا، خطا کیا ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے گزر رہی تھی اور آپ کو ٹھوکر لگ گئی، یعنی شیطان نے آپ کو تھوڑا سا بہکا دیا، اسے خطا کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطا ہوئی تھی، بھول گئے تھے، لغزش، پاؤں پھسل گیا، بہک گئے، جذباتی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کی خطا ہے، لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے مگر آپ سے جو ہے نا بس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہی ہوں میں؟ اللہ میرے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اگر میں یہ سمجھ کے بول رہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کو معاف کر دینے کی توفیق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن کی دعا کو آج تک کہلواتا چلا جا رہا ہے، تو یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسے عملی توحید کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں چینج آنا چاہیے۔ اگر آپ کی لائف میں چینج نہیں آ رہا تو آپ بیکار ہیں، بالکل آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے بل ہم ازل، انسان ایسا ہے جیسے جانور ہے، جانور چلتا پھر رہا ہے، انسان بھی چلتا پھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم کرم فضل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔